अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफ़ी साहब। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीनार पाकिस्तान लाहौर में भरपूर पावर शो करना चाहती है और खान साहब का मानना है कि ये जलसा पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये शिकायत करती नजर आ रही है कि जगह जगह कंटेनर लगाकर रास्ते सील कर दिए गए हैं और कारकुनान को जलसागाह की जानिब जाने से रोका जा रहा है। PTI कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है, जबकि इस पर हुकूमत ये कहती है कि रुकावटें खड़ी करके कारकुनान को रोका नहीं जा रहा, बल्कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए चेकिंग की जा रही है। और साथ ही पंजाब हुकूमत ने थ्रेट अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो हमारा सवाल आज का ये है कि इंतज़ामिया की जानिब से रुकावटें खड़ी करने का अमल क्या ज़ाहिर करता है? जो वजूहात बयान की जा रही हैं पंजाब निगरान हुकूमत की जानिब से, वो किस हद तक दुरुस्त हैं और क्या वाकई हुकूमत इमरान खान की मकबूलियत से परेशान है? साथ ही ये सवाल भी अपने पैनल के सामने रखूंगी कि अवामी ताकत के इस्तेमाल से इलेक्शन की राह हमवार हो सकती है। अया सब PTI का जलसा, रुकावटें और थ्रेट अलर्ट, हुकूमत क्या हासिल करना चाहती है इन इक़दाम से, और इस जलसे की कामयाबी और नाकामी की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या हासिल होगा? पहले तो इस बात पे इत्तेफाक करें ना कि ये रुकावटें और कंटेनर जो है, कंटेनर्स का इस्तेमाल तो पाकिस्तान में मजाक बन गया है। यहाँ एक बैंकरप्ट, दिवालियापन के करीब पहुंचा हुआ मुल्क है। कोई हमें अंदाज़ा है कि जब हम ऐसी हरकतें करते हैं तो कितना उस पर ख़र्चा जो है वो उठाना पड़ता है हुकूमतों को, कितनी आप दिक्कतें पैदा करते हैं आवाम के लिए, ट्रकर्स के लिए, ट्रांसपोर्ट कंपनीज के लिए। ये कर क्यों रहे हैं? आज हर जगह से इतला आ रही हैं, पिक्चर्स हैं, सब कुछ है, कंटेनर्स खड़े कर दिए बिल्कुल वो टाइट जैसे एक वो मुहासरा होता है। क्यों कर रहे हैं? एक तरफ इजाज़त, दूसरी तरफ ये। और इससे हासिल क्या होगा? या तो हो कि आप कहें कि अवाम को हमने रोक दिया, ठीक है भाई आपने रोक, लोग तो फिर भी वहां पहुंच जाएंगे, तो फिर आप क्या इस सारी एक्सरसाइज से आप हासिल क्या कर रहे हैं? ये कोई बात मानेगा कि जी हम सिटीजन, शहरियों की हिफाजत के लिए हमने ये नाटक जो है सब कुछ कर रहे हैं। क्रैकडाउन PTI पे क्यों कर रहे हैं? किस बात का डर है? ये अजीब सी मंतक जो है, और जो PDM और हुकूमत और सरकार और बाकी वो जो सारा मकतबा फ़िक्र है, उसके जो अपोलॉजिस्ट्स हैं, जो दिफा करते हैं, अजीब अजीब मंतक देते हैं कि जी वो तब भी हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। जबरो इस्तबदाद पर मबनी इकदाम जो हैं वो जबरो इस्तबदाद ही कहलाएंगे, माजी में जो भी हुआ हो। भुट्टो अगर आमराना रवशें रखते थे तो क्या वो ज़ियाउल्लाह की मार्शल लॉ और उनके कोड़ों को उज़र पेश कर सकता है? नवाज शरीफ अगर जो था वो इतना अच्छा हुक्मरान नहीं था तो मुशर्रफ की कू जो है उसका उज़र बन जाता है। ये अजीब सी हम वो चीज़ देख रहे हैं। इस मुल्क में वो कर क्यों रहे हैं? इलेक्शन मुलतवी, वो सबसे बड़ी चीज़ है, इलेक्शन से भाग रहे हैं। आज का जलसा अहम होगा, नहीं अहम होगा, लोग आएंगे नहीं आएंगे, पर इस वक्त जो है मुल्क में हुआ है, आइन से रूगर्दानी की जा रही है, हुकूमत कर रही है, और हुकूमत में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कर सके। किसके एमा पे, किसने विटामिन के टीके इनकी रीढ़ में की हड्डी में लगाए हैं कि ये यहाँ पे खड़े हैं? हमारे दोस्त जो हैं राना सनाउल्लाह, वो जो उंगली उठा के कभी सदर को तंबीह कर रहे होते हैं कि जी अपनी औकात में रहो, कभी किसी को कर रहे होते हैं, कभी यहाँ तौ देते हैं। वो किसके जोर पे कर रहे हैं? फैसलाबाद के जोर पे, अपने जोर पे? इंटीरियर मिनिस्ट्री में अपनी जात में कोई इतना दमखम है? वो कराने वाले, करने वाले सारा पाकिस्तान समझता है। दानिशवराने कराम जो है ना माने, या वो चाहें कि हम जबान पे ऐसी चीज नहीं लेके आएंगे, वो अपनी चीज है, उनकी सवाबदीद है, उनकी मसलहतें हैं। पर बच्चा बच्चा इस वक्त जानता है कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। कोई इनसे पूछे तो सही, हासिल क्या हो रहा है? आपसे कोई चीज ठीक हो रही है? सलमान साहब से पूछ लेते हैं ना, क्या हासिल करना चाहती है हुकूमत ऐसे इक़दाम करके? सलमान साहब, अयाज साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन से भाग रहे हैं, यहाँ तो जलसे से भी डर लग रहा है। मरियम नवाज अपनी सियासी सरगर्मियां जारी रख सकती हैं, तो PTI को क्यों इजाज़त नहीं है? देखें, ये जो जलसे, जुलूस और रिलीज़ का अमल होता है, ये खालिस्तान सियासी अमल का हिस्सा है और आइन और कानून इसकी इजाज़त देता है।
اور یہ جو جلسہ ہو رہا ہے یہ تو خود انتظامی مشنری اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے بیٹھ کے جگہ کا تعین کیا ہے، وقت کا تعین کیا ہے، ایک معاہدے کے تحت ہو رہا ہے. تو پھر یہ کنٹینرز لگا کے ایک نئی صورتحال طاری جو کی گئی ہے، یہ تو میرا خیال ہے خود حکومت کے لیے چیلنج ہے. بات یہ کہ انتظامی مشینری اس طرح کے ٹیکٹس سے استعمال کر کے کیا ظاہر کرنا چاہتی ہے. کیا سیاسی عمل یا لوگوں کے اندر رد عمل کو کنٹینرز کے ذریعے پابند کیا جا سکتا ہے؟ اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں سیاسی تاریخ اس امر کی گواہ ہے کہ کبھی بھی لوگوں کے اندر رد عمل کو کنٹینرز یا دیگر انتظامی ہتھکنڈوں سے نہیں روکا جا سکتا. البتہ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے، دیکھیں صورتحال بڑی خطرناک ہے، اور اس خطرناک صورتحال کا ادراک اور کسی کو ہو نہ ہو، کم از کم پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو نہیں ہے. چونکہ ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے سکور سیٹل کرنا ہے، ایک دوسرے کی طاقت پہ اثر انداز ہونا ہے، ایک دوسرے کو دیوار کے ساتھ لگانا ہے. اس ساری کیفیت میں کیا انتخابی عمل یقینی بن پائے گا اور انتخابی عمل کی طرف پیش رفت ہوگی؟ اور اگر انتخابات ہو بھی جاتے ہیں تو کیا جو کیفیت پاکستان کے اندر پولیٹیکل فورسز نے آپس میں طے کر رکھی ہے، یہ جو چور ڈاکو فتنہ اور یہ جو گردان کرتے نظر آتے ہیں، اس سے پاکستان کا درجہ حرارت کیا تھم پائے گا؟ اس صورتحال کا اصل ذمہ دار ہے کون؟ دیکھیں بات یہ کہ ذمہ دار دونوں ہیں، دونوں سائڈ سے ذمہ دار ہیں. بات یہ کہ وہ جو کچھ حکومت کر رہی ہے، اور اس وقت پنجاب کے اندر نگران حکومت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نگران حکومت کو نگران حکومت کی ہی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. آج وہ ان پہ پابندی لگا رہے ہیں، کل کو دیکھیں گے نا کہ دوسرے کرتے ہیں تو اس پہ پابندی لگتی ہے یا نہیں، اور یہ نگران حکومت کا کام نہیں ہے. بات یہ کہ جمہوری عمل یا پاکستان کے اندر عوامی رد عمل، اس کو کنٹینرز کے ذریعے کبھی پابند نہیں کیا جا سکتا. کیا پاکستان کے ایشوز آج یہ ہے؟ حکومتوں کا اصل کام ہے. میں ایک سوال رکھتا ہوں کہ نگران حکومتوں کو یہ پتہ ہے کہ بازاروں کے اندر منافع خور اور ذخیرہ اندوز کس طرح عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں؟ کسی نے اس بات کی خبر لی ہے؟ کیا اشیاء ضروریات کیا کسی نے بند ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ نگرانوں کو نگرانوں والی ہی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. جو کچھ کیا جا رہا ہے اس سے جو حکومت ہے وہ امبیرس ہو رہی ہے. اپوزیشن کا تو کام یہ ہے، اپوزیشن نے تو یہ کام کرنا ہے. اور جو آپ نے سوال رکھا ہے کہ کیا سیاسی طاقت کو بروئے کار لا کر انتخابات کروائے جا سکتے ہیں، تو یہ تو ایک سال سے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ قومی اسمبلی چھوڑی تھی انتخابات کے لیے، صوبائی اسمبلیاں توڑی تھی انتخابات کے لیے. انتخابات عوامی قوت کے ذریعے آپ حکومت کو پریشر میں تو لا سکتے ہیں، لیکن عام انتخابات کا انعقاد جو ہے وہ بیٹھ کے ہی طے ہونا ہے اور آئین اور قانون کے مطابق ہونا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ سوال آپ سے کہ جلسے جلوس اور ریلیوں کے ذریعے الیکشن کا ہدف کس حد تک حاصل ہو سکتا ہے، اور دوسرا کنٹینرز کی پاکستانی سیاست میں ہمیشہ اہمیت رہی ہے اور اہم کردار رہا ہے کنٹینرز کا، تو یہ ہتھ کنڈے نگران سیٹ اپ کو سوٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس قسم کے جلسے ہوتے ہیں ان کا مقصد ایک تو جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس پہ پریشر بلڈ کرنا ہوتا ہے، دوسرا اپنے ورکرز کو ایکٹیو رکھنا ہوتا ہے، ان کو مومنٹم میں رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ اپوزیشن ہمیشہ پریشر میں ہوتی ہے، کیونکہ اسٹیٹ ایپریٹس جو ہے وہ حکومت کے پاس ہوتا ہے اور حکومت اسے سیاسی انداز میں استعمال کر رہی ہے. جو ہتھ کنڈے اس وقت پولیس استعمال کر رہی ہے پنجاب کی بڑے سٹینڈرڈ ہیں. دیکھیے یہ ان کے پاس جو فائلوں میں لکھا ہوا طریقہ رکھا ہوتا ہے اوور دا ایئرز کہ پہلے تو یہ کرتے یہ ہیں کہ جو لوگ اپنے شہروں سے چلتے ہیں ان کی لیڈرشپ کو وہیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ لاہور ہی نہ پہنچ سکے، ان کی بسیں بند کروا دیں گے، بسوں کے ٹائر پھاڑ دیں گے. یہ بڑا سٹینڈرڈ طریقہ ہے اور لاہور میں کنٹینر لگاتے ہیں اور اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ جو یہ کام کر رہے ہیں حکومت کے خلاف ہی جا رہا ہے. اس سے کوئی حکومت کا امیج، یعنی ایک تو یہ ہے کہ کیئر ٹیکر پہ ابھی میں بات کرتا ہوں، لیکن جو حکومت ہے اس وقت پی ڈی ایم کی جو بھی یہ کارروائیاں کر رہی ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر کچھ کرنا ہے انہوں نے تو اکانومی کو سیدھا کریں، وہ سب سے بڑا نسخہ ہے عمران کے زور کو توڑنے کو. باقی آپ کنٹینر لگا لیں، ہوائی جہاز لگا دیں کنٹینر کی جگہ، میرا خیال ہے پی آئی اے کے جہاز بھی کھڑے کر دینے چاہیے سڑک کے اوپر، تو تب بھی کوئی بات جو ہے وہ بنے گی نہیں. آٹے کا تقسیم ہو رہی ہے، کبھی وہ وزیر اعظم صاحب کسی جگہ چلے جاتے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب چلے جاتے ہیں، لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ کیا حشر ہو رہا ہے لوگوں کا، اور اچھے خاصے لوگوں کو جو کہ حقدار ہیں ان کو نہیں مل رہا. کیونکہ اگر آپ کا نام جو وہ کیا ہے بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ میں اپرووڈ، پھر تو آپ کو آٹا مل سکتا ہے، ورنہ نہیں مل سکتا، چاہے آپ کی تنخواہ 15,000 روپے ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ آٹا بھی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو رہا ہے.
اس لیے کہ اس کی مینجمنٹ کی کوئی پرواہ نہیں. ان کا شوق ہے اخبار میں اشتہار چھپے, میڈیا پہ ہم وزیر صاحبان بیان دیں کہ ہم نے عوام کے لیے یہ کر دیا ہے, لیکن عوام اس کے لیے ذلیل کرتے ہیں, لہٰذا اس کا ری ایکشن ان کے اگینسٹ جاتا ہے. جہاں تک کنٹینر کا تعلق ہے, دیکھیے ہمیں یہ بتائے پولیس والے کہ یہ کنٹینر آئے کہاں سے ہیں. اگر انہوں نے قبضہ کیے ہیں کنٹینر, جو کہ عام طور پہ ہمیں پتہ ہے قبضہ ہوتا ہے, اس کے پیسے بھی نہیں دیتے, اور آپ کے جو بزنس اور کمرشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ اس سے سسپینڈ ہوتی ہے. بہت سو میں تو سامان اندر پڑا ہوتا ہے. تو یہ ایک جبر کی ایک نئی مثال ہے. یعنی کنٹینر پکڑنا بھی جبر ہے, کنٹینر لگانا بھی اس سے زیادہ جبر ہے, اور اس کی ریفلیکشن جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ آتی ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ سیاسی عمل میں دخل دے, اس کے اختیارات محدود ہیں. لیکن ہمارے ہاں لگتا یہ ہے کہ فیڈرل حکومت کا سایہ پنجاب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ کافی گہرا ہمیں نظر آتا ہے. وہ میرا یہ جو ہے شایان شان نہیں ہے, نہ ہی یہ ہے. جہاں تک یہ کہنا کہ ٹیررزم کا خطرہ ہے, یہ بھی ایک سٹینڈرڈ میتھڈ ہے. مطلب آپ بیوروکریسی یا پولیس وارننگ ایشو کر دے گی, ٹیرر پھیلا دے گی, اور اس سے پھر یہ جو ہے اس قسم کا بہت افسوس کی بات ہے کہ اس طریقے سے ایک سیاسی عمل کو روکا جا رہا ہے. اور دیکھیے میں نے کل بھی کہا تھا اور آج ریپیٹ کرتا ہوں کہ سیاسی عمل کو ایڈمنسٹریٹو طریقے سے کوورسو ایپریٹس آف دی اسٹیٹ کے استعمال سے اگر آپ روکیں گے تو معاملے جو ہے نا ہاتھ سے نکل جائیں گے. ڈرے حکومت, ابھی تو وہ اقتدار نہیں چھوڑنا چاہتے, ڈرے حکومت جب کوئی انہیں جمہوری حق ہے نا کسی بھی سیاسی جماعت کا, اس کی آزادی تو ہونی چاہیے. لیکن صافی صاحب ڈر کس بات کا ہے؟ کہ واقعی سیکیورٹی تھریٹس کے پیش نظر یہ سارے اقدامات کیے گئے ہیں, یا مقبولیت کا ڈر ہے, وہ خوف عمران ہے جس کی وجہ سے یہ سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی, یہ جو سیکیورٹی کے جو مسائل ہوتے ہیں اتفاقاً یہ کافی مدت سے اس کی رپورٹنگ میں کرتا رہا ہوں, تو کسی کنٹینر سے تو آج تک کوئی خودکش حملہ ور نہیں رکا ہے, کسی چیک پوسٹ سے بھی نہیں رکا, کسی اور انتظامی طریقے سے خودکش کو یا جو دہشت گرد ہے اس کو مینیج نہیں کیا گیا ہے. یہ تو ویسے سطحی سی بات ہے. کنٹینر لگانے کی باتیں جو باقی فاضل پینل کے سامنے جو آپ نے جو یہ سوال رکھا تھا, جو ان کا موقف ہے وہی موقف میرا بھی ہے. اس سے تو یہی بظاہر یہی لگتا ہے کہ حکومت جو ہے یہ حکومت ایک سائٹ پہ ہے, اور اس کی سہولت کار جو ہے وہ زیادہ حکومت سے زیادہ تندہی سے یہ چیزیں کر رہی ہے شاید. تو اس وجہ سے کچھ چیزیں اگر حکومت نہیں بھی چاہ رہی تو وہ چیزیں ہو جاتی ہے. نگران حکومت کا یہ کام ہی نہیں ہے. اگر اجازت آپ نے دے دی تو اس کے بعد تو ان تمام باتوں کی ضرورت ہی نہیں. آپ سیکیورٹی دے جہاں تک ممکن ہے. باقی پی ٹی آئی جانے اور پی ٹی آئی کی تنظیم جانے, ان کو آپ نے بتا دیا ہے کہ یہ تھریٹس الرٹس ہے, اور اس کے بعد بھی اگر ان کا کوئی جلسہ کرنے کا جی چاہ رہا ہے تو وہ ان کا حق ہے. سیاست کے عمل کو نہیں روکنا چاہیے. اور عمران خان صاحب کون سا آپ کے جو ہے وہاں پہ مینار پاکستان پہ کوئی خدا نخواستہ دہشت گردی کرنے تو نہیں جا رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب ان کو غدار وطن, اور یہ طلال چودھری صاحب کی تو میں ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا, لیکن جس طریقے سے سیاسی شیطان اور یہ عجیب کے ایک دوسرے کو الزامات دینا اور تلخیوں کو مزید ہوا دینا, یہ حکومت کا کام نہیں. اور سب سے زیادہ حیرت تو مجھے, آپ نگران حکومت کی بات کر رہی ہیں, مجھے تو آئی جی پنجاب پہ حیرت ہے. کبھی میں نے تو اپنی پوری زندگی میں نہیں سنا ہے کہ کوئی سیٹنگ آئی جی گولی مارنے کی بات کرے. اگر پولیس نے کوئی انکاؤنٹر کرنا بھی ہوتا ہے تو اس کی اناؤنسمنٹ نہیں کی جاتی ہے, وہ بھی دہشت گردوں کے خلاف, یا کوئی ناگزیر وجوہات پہ اگر پولیس کو گولی چلانی پڑ بھی جائے تو تب بھی وہ اناؤنس نہیں کرتے. یہ پولیس آفیسر ہے جو یہ کہے کہ ہم گولیاں مار دیں گے, ہم گولیاں چلا دیں گے, یہ طریقہ کار نہیں ہے. شاید جو حکومت سے زیادہ جو حکومت کے جو سہولت کار ہے وہ عمران خان صاحب کا کام جو ہے وہ مزید آسان کر رہے ہیں. اور مجھے تو یہ پروجیکٹ عمران کا جو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے اسی کے تحت ہی چیزیں نظر آ رہی ہے کہ یہ حکومت, رانا ثناء اللہ صاحب, یہ شہباز شریف صاحب, یہ تمام لوگ ٹریپ ہو گئے ہیں. اور عمران خان صاحب کی مقبولیت اس قسم کے اقدامات سے
کم نہیں ہونے والی، مزید بڑھے گی۔ جتنے بھی یہ زیادہ بکلاہٹ کا مظاہرہ کریں گے، جتنا بھی زیادہ یہ لوگ عدم برداشت دکھائیں گے، اور جتنا یہ اگر یہ خود نہیں کر رہے ہیں تو پھر ان کو بتانا چاہیے کہ کون ان سے یہ چیزیں کروا رہے ہیں۔ انتظامیہ کو بتانا چاہیے، نگران حکومتوں کو بتانا چاہیے، شہباز شریف صاحب کو بتانا چاہیے۔ اگر خود ان غیر جمہوری اور غیر سیاسی چیزوں میں حکومت اگر ملوث نہیں ہے تو پھر بتانا چاہیے۔ اگر ملوث ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہی لگتا ہے جو چیزیں ہو رہی ہے وہ تمام چیزیں عمران خان کے حق میں جائے گی۔ الیکشن آج ہوں گے، کل ہوں گے، 8 اکتوبر کو ہوں گے، 8 اکتوبر کے بعد ہوں گے۔ عمران خان کا رستہ ان طریقوں سے روکنا جو ہے ٹھیک ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں ایسے اقدامات سے حکومت اپنے لیے مشکلات کھڑی کر رہی ہے اور خان صاحب کی مقبولیت میں کمی تو نہیں ہوگی، البتہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ایاز صاحب، ہم نے دیکھا کل صدر صاحب کی جانب سے وزیر اعظم کو خط لکھا گیا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد، اور آج پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے کہ کالعدم قرار دیا جائے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو۔ کتنا کارگر ہو سکتا ہے یہ معاملہ سپریم کورٹ جا کے؟ بھائی جو آپشنز ہیں انہوں نے ایکسرسائز کیا ہے، ابھی آگے کیا سپریم کورٹ کہتی ہے آئی ڈونٹ نو، آئی کی ناٹ سے، نہیں ہم کہہ سکتے۔ وہ کھلم کھلا آئین کے منافی اقدامات ہو رہے ہیں، ہوئے ہیں، سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف ہو رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بالکل واضح چیز ہے۔ تو اب کیا سپریم کورٹ اور یہاں پہ جو گورنمنٹ ہے وہ ایک کولیجن کورس پہ جائیں گے؟ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ ایک کابینہ کا طویل اجلاس ہوتا ہے اور اس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوتا ہے اس میں دوہرے معیار انصاف کا ذکر ہوتا ہے۔ مطلب آپ حرف جو ہے، آپ انگلی سپریم کورٹ پہ اور عدلیہ پہ آپ اٹھا رہے ہیں، مطلب یہ کون سی کیفیت آپ پیدا کر رہے ہیں؟ آپ نے ججز کو ٹارگٹ کیا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر عمران خان کے خلاف کتنے لمبے کیسز ہو گئے ہیں۔ سٹنگ ججز کا نام مریم نواز نے نہیں لیا، جلسوں میں لیا ہے، جیسے اچھال کے ایسے ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوا ہے؟ کوئی سندھ کے کسی تحصیل میں یا کوئٹہ کے کسی تھانے میں کوئی مقدمہ درج ہوا ہے جو عمران خان کے خلاف ہو رہا ہے؟ اب جو گیم ہے تو اس میں کوئی زیادہ لیگل نائسٹیز کے بیچ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو گیم چل رہی ہے وہ بالکل واضح ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب سپریم کورٹ کے پاس گئے اور ان کے پاس آپشن کیا رہ جاتا ہے؟ کوئی پی ٹی آئی نے ڈکلیریشن آف وار تو نہیں کرنی، اعلان جنگ تو نہیں کرنی، نہ اس نے پہلے کیا ہے۔ اب اس کے پاس ایک عوامی طاقت ہے، جلسے کر رہی ہے، ریلیز نکال رہی ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے کالیگ سلمان غنی صاحب آج انہوں نے پہلی بار نہیں کہا، ہمیشہ کہتے ہیں الیکشن گفت و شنید سے ہوں گے۔ الیکشن گفت و شنید سے نہیں ہوتے حضور، الیکشن ہوتے ہیں آئین کے تحت جو پروسیجر ہوتا ہے اس کے تحت ہوتے ہیں، اینڈ وہ جو ہے وہ ایک وہ سٹینڈرڈ چیز ہے۔ آپ نے آپ دیکھ لیجئے کہ جی وہ گفت و شنید سیاسی پارٹیز میں کریں، آزادانہ اور فیئر الیکشن کے حوالے سے کہا تھا کہ ہمیشہ سیاستدان بیٹھ کے طے کرتے ہیں۔ فیئر الیکشن کون سا ہے جی؟ آپ کرائیں، مطلب ہے کہ آپ کون سا آپ تھنک ٹینک کے پلیٹ فارم سے ہمیشہ، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا گیا ہے، تو آخری آپشن پی ٹی آئی کے پاس سپریم کورٹ ہی تھی، اب سپریم کورٹ ہی راستہ نکالے گی سلمان صاحب؟ دیکھیں مریم، پاکستان کے اندر جب تک فیئر الیکشن نہیں ہوگا پاکستان کے اندر سیاسی اور معاشی استحکام نہیں آئے گا۔ فیئر الیکشن کیسے ہوگا، اس سے کیا مراد؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ فیئر الیکشن کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ جی ہم جیتے ہیں تو ٹھیک ہے اور ہم ہار جائیں تو دھاندلی ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ آپ نے سپریم کورٹ کی بات کی ہے، پاکستان کی سپریم کورٹ کی ایک عزت و تکریم ہے۔ جہاں پر اسمبلیاں توڑ دی گئیں اور کورٹ کے پاس معاملہ گیا، وہاں پر 2 فاضل ججز صاحبان نے یہ نقطہ اٹھایا کہ یہ بھی ذرا دیکھ لیں کہ کیا اسمبلیاں توڑنے کا جواز موجود تھا، اس سے صرف نظر برتا گیا۔ اب پھر معاملہ سپریم کورٹ کے پاس جا رہا ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کی پاکستان کے اندر ایک اہمیت اور حیثیت ہے، اور ہر بڑے کرائسس میں سپریم کورٹ نے ہمیشہ رہنمائی کا رول ادا کیا ہے۔ اب جو صورتحال طاری ہے، دیکھیں جو فیصلہ انہوں نے کیا تھا وہ کہا گیا جی یہ 3-2 کا فیصلہ ہے، حکومت نے کہا کہ 4-5 کا فیصلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے کرائسس سے نکلنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے جو آئینی طور پہ
کہ پاکستان کی کورٹ سے رجوع کیا ہے انہوں نے, کورٹ پھر دوبارہ بیٹھے گی. ویسے تو میرا خیال ہے, میں نے کل بھی کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے پاس آج بھی یہ پاورز موجود ہیں کہ وہ پاکستان کے ریاستی اداروں کو کہیں کہ جناب آپ کیسے سپورٹ نہیں کرتے, آپ کیسے معاملت نہیں دیتے, وہ معاملت دینے کے پابند ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشورہ سمجھ لیں, تجویز سمجھ لیں کہ ایک بڑا فیصلہ تبھی پاکستان کے اندر قابل قبول ہوگا جو بھی ہوگا کہ یہ فل کورٹ بنایا جائے. اس وقت بھی فل کورٹ کی بات کی گئی تھی, آخر اتنا بڑا فیصلہ پاکستان لیول پہ ہونا ہے تو فل کورٹ بنانے سے گریزاں کیوں ہیں؟ میرا خیال ہے کہ فیصلہ وہی مؤثر ہوگا, وہی فیصلہ مضبوط ہوگا جو فل کورٹ کر لے گی, تاکہ کسی کو اس پہ اعتراض کا موقع بھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے معاملہ اب سپریم کورٹ میں ہے تو الیکشن کمیشن کے خلاف آئین سے انحراف پر بھی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اب معاملہ جانا ہی الیکشن وہاں سپریم کورٹ تھا, کیونکہ اس کے خلاف آئینی جو پٹیشن ہے, جو کانسٹیٹیوشنل ایشوز اٹھائے ہیں, اس کی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ ہی کر سکتا ہے. تو سپریم کورٹ کے پاس معاملہ کیا ہے, سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا کہ کس حد تک یہ وائلیشن ہے اور کس حد تک الیکشن کمیشن کے پاس یہ پاور تھی کہ وہ اپنی مرضی سے انتخاب کی نئی ڈیٹ دے دے, یعنی صرف پوسٹ پون نہ کرے بلکہ نئی ڈیٹ دے دے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کافی کنٹروورشل ہیں, اور آئین میں جو اوریجنل پروویژن ہے وہ تو بڑی کلیئر ہے, لیکن ہم چونکہ اس اوریجنل پروویژن کو نہیں مانتے بلکہ اس کے لیے راستے نکالتے ہیں, تو جب آپ سیاستدان, سیاسی جماعتیں اور حکومتیں اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن دیں گی تو فائنل انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ سے آئے گی. اس کے بعد پتہ لگے گا کس کو کیا رویہ کس کی طرف اختیار کیا جائے. وہ فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے, پولیٹیکل پارٹی نے نہیں کرنا. اور دوسرا یہ ہے کہ اسمبلیاں توڑنا جو ہے وہ پارلیمانی نظام میں کوئی ان یوزول بات نہیں ہے. آئینی, یہ ایک آئینی اقدام ہے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ آئین کے اندر پروویژن موجود ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا پوری ٹرم نہیں دی, آج تک پارلیمانی نظام میں پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کی کوئی ٹرم نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی ٹرم ہوتی ہے پارلیمنٹ اس کی نیشنل اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی. 5 سال کی ٹرم پرائم منسٹر کی نہیں ہوتی, چیف منسٹر کی نہیں ہوتی, صرف اسمبلی کی ہوتی ہے. اور وہاں پہ پروویژن موجود ہے, وہ ان کانسٹیٹیوشنل سٹیپ نہیں ہے. باقی آپ ایگری کریں یا نہ کریں وہ دوسری جو ہے بات ہے. اس وقت جو ہے حکومت کے لیے لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے ٹینشن ڈیفیوز کرے. عمران خان میں کچھ تھوڑا سا ٹھہراؤ ہم 1-2 دن سے دیکھ رہے ہیں, عدالتوں میں جا رہے ہیں, جو کہ اچھی بات ہے, ورنہ عدالتوں میں نہیں جا رہے تھے. تو اسی طرح حکومت کو بھی جیسچر کرنا چاہیے, اور پہلا جیسچر یہ ہے کہ دونوں طرف سے بیان بازیاں بند کریں. یعنی شکر ہے کہ ٹیلی ویژن کی ہم چینل بدل دیتے ہیں, کچھ خواتین اور مرد کی گفتگو جب شروع ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس سے معاملات بگڑتے ہیں, اس سے ٹیمپریچر اوپر جاتا ہے, اس سے بد کلامی نہ صرف سیاست میں بلکہ عام زندگی میں بھی روڈنس, بد کلامی جو آئی ہے وہ ہمارے سیاستدانوں کا کنٹریبیوشن ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے اگر سچویشن کو ڈیفیوز کرنا ہے تو بیان بازی کا سلسلہ بند کرنا ہوگا. لیکن صاحب صاحب سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ پہلے بھی آیا جسے دونوں فریقین نے اس کی اپنی اپنی تشریح کی تھی. اب کوئی حل نکالے گا سپریم کورٹ؟ دیکھیے آپشن تو سپریم کورٹ ہی بچا ہے, اس لیے تو پی ٹی آئی نے رجوع کیا ہے آخری آپشن کے طور پہ. اور عمران خان صاحب کے جو تازہ بیانات ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ ان کی نظر میں ان کے امیدوں کا جو آخری مرکز ہے وہ سپریم کورٹ ہے. اور اللہ کرے کہ سپریم کورٹ اس دفعہ انصاف پہ مبنی فیصلہ کرے اور اس پہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع فراہم نہ ہو. آپ نے سنا ہوگا جنرل باجوہ صاحب کے ایک انٹرویو کا جو ایک صحافی کو انہوں نے دیا ہے, انہوں نے بھی کچھ اس قسم کے جو عدلیہ کے کچھ فیصلوں کے ذکر کیا ہے, اور کچھ ججوں کے کردار کے بارے میں پتہ نہیں انہوں نے یہ بات کی ہے یا نہیں کی, لیکن آج تک اس کی تردید نہیں آئی ہے. لیکن سوشل میڈیا پر کسی حد تک تردید بھی چل رہی ہے کہ انہوں نے کسی کو انٹرویو نہیں دیا. جی, لیکن پھر بھی جنہوں نے انٹرویو کیا ہے وہ بدستور آج بھی میں ان کو سن رہا تھا, ان کا اصرار ہے کہ تمام چیزیں جنرل باجوہ سے منسوب ہے. اور ویسے بھی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہے زیادہ قابل اعتماد نہیں ہے, باتوں سے مکر جاتے ہیں. تو اب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے ایسا کہا ہوگا یا نہیں, لیکن اگر انہوں نے نہیں بھی کہا ہو تو ہمارے سامنے ہم کس فیصلے کی بات کریں, کہاں سے شروع کریں, وہ ایک لمبی داستان ہے. ایسی نظیریں موجود ہے جو عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں سیاسی عدم استحکام وہ پیدا ہوا ہے. اور اگر میں ماضی قریب کی بات کروں
جو 62-63 کی جو تشریح کی گئی اور جس طریقے سے پنجاب اسمبلی کے حوالے سے جو فیصلے ہوئے آج تک مخالف فریقین جو ہے ان کو ہی اس سارے بحران کا جو ہے وہ اس کا موجد قرار دے رہے ہیں، وہ تو ایک الگ کہانی ہے. لیکن اب بات دوبارہ سپریم کورٹ جا رہی ہے اور نظیر تو یہی ہے کہ وہی بینچ شاید سنے جس نے الیکشن کمیشن کو ہی آرڈر کیا ہے. اب یہ ثوابدید ہے چیف جسٹس کا کہ وہ خود بینچ میں بیٹھتے ہیں، فل کورٹ بناتے ہیں یا اسی بینچ سے سنوائی کرتے ہیں. معاملہ اب سپریم کورٹ میں دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ اس کو کس طرح سے ٹویٹ کرتی ہے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے مہنگائی کا ایک طوفان ہے، اس کے لیے جواب دہ کون ہے، اس پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. مہنگائی کی شرح 50% کے قریب پہنچنے کو ہے. بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے. عوام کی قوت خرید اتنی ہی ہے لیکن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. مفت آٹے کے حصول کے لیے لوگ اپنی جان سے جا رہے ہیں لیکن حکمرانوں کے کانوں پہ جوں تک نہیں رنگ رہی. یا سب IMF سے معاہدہ بھی نہیں ہو پا رہا. یہ مہنگائی ختم کیسے ہوگی؟ نہیں، پہلے تو آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، اور اس کا واضح جواب ہے کہ یہ سارا عمران خان کا کرنا ہے. وہ ریسپانسبل ہیں. IMF سے اگریمنٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ عمران خان کی وجہ سے نہیں ہو رہی. یاد پڑتا ہے جب عمران خان کی حکومت تھی تو یہاں پہ ہمارے گلے پھاڑ پھاڑ کے مہنگائی ہو گئی ہے، طوفان ہو گیا ہے. لگتا تھا کہ عوام کا ٹھیکہ جو ہے ہمارے پروگرام نے لے لیا ہے. اب جو ہے مہنگائی کی بات ہوتی ہے پر لیکن ذرا دھیمے دھیمے کہ اس کا علاج کیا ہے، ہوگا کیا. اور یہاں پہ آپ نے بٹھائے کن لوگوں کو ہے. جو یہ شرح جو ہے انفلیشن کا پاکستان میں کبھی ایسے ہوا ہے؟ تمام ریکارڈز ٹوٹ گئے ہیں. یہ جو آپ IMF کے پروگرام کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ کنیکٹڈ بھی ہیں نہیں بھی کنیکٹڈ. یہ جو افلاطون آ کے لندن سے آیا تھا اور ڈائریکٹ انٹرونشن کس کی تھی؟ جو لندن میں لینن بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا پلیٹلیٹس کاؤنٹ پتہ نہیں ٹھیک ہوا ہے نہیں ہوا کیا ہوا ہے، وہاں پہ ہیں بالکل وہاں پہ کر کے. کس کو جی اسحاق ڈار جائے گا، وہ سب کو ٹھیک کر لے گا. اسحاق ڈار نے ایسی بڑکیں ماری کہ میں جانتا ہوں IMF کو کیسے ڈیل کرتے ہیں، میں کروں گا یہ کروں گا. IMF نے ایسے ان کو مزہ چکھایا ہے کہ کوئی بات جو ہے ہونٹوں سے آ نہیں رہی، کوئی ایکسپلینیشن نہیں رہا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. IMF اب کہہ رہا ہے کہ آپ کو کوئی ہمیں گارنٹی دینی پڑے گی کہ فائنینشیل سپورٹ آپ کو کہیں اور سے بھی ملے گا. اور یہ جو ہیں افلاطون لندن سے جو آئے تھے یہ کہتے تھے نہیں نہیں ہم عرب دنیا سے یہ ایسے یہ شگوفے انہوں نے چھوڑے کہ پتہ نہیں 20 بلین یا 12-13 بلین ڈالر تو ابھی آئے. میں لینڈ کروں گا اسلام آباد اور سعودیز اور UAE والے. مطلب کون سے ناٹک آپ نے یہاں پہ نوٹنکی کے کردار یہاں پہ بٹھائے ہوئے ہیں یہاں. اور پہلے جب یہاں پہ عمران خان کی حکومت گئی، صوبائی حکومتیں تھی، پرہیز الہی تھے، تو کہا جاتا تھا مہنگائی تو صوبائی حکومتوں کا کام ہے کنٹرول کرنا. تو اب کون سی صوبائی حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں؟ اب تو سارا کو جو چلا گیا ہے. تو اب کیا ہو رہا ہے؟ کوئی آپ کا کسی چیز پہ کنٹرول ہے؟ دہشت گردی سے لے کے سیاست تک، سیاست سے لے کے مہنگائی پر وہ ایک چیز پہ بھی ہے یا نہیں؟ لیکن کرنا کیا ہے؟ کنٹینر ڈالنے ہیں. اس کو پکڑو، اس کو پکڑو، کوئی بولے وہاں اسے کر دو، یہ مقدمہ کر دو، اور کچھ نہیں تو روزانہ ایک مقدمہ عمران خان کے خلاف کر دو. بھائی کیا یہ مذاق آپ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ یہاں پہ تماشا لے کر اور بیٹھے ہوئے ان کا یہ 24 گھنٹے یہ گورنمنٹ سروائیو نہ کرے. کیوں یہ سروائیو کر رہی ہے؟ پیچھے وٹامن کا ٹیکا وہ لگ رہا ہے، ایسے پکڑا ہوا ہے اس حکومت کو. نہیں تو ان کی اوقات کیا ہے؟ یہ تو وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ نے بیٹھے ہوئے 23 تھانوں کے حکومت کر رہے تھے، سارا کچھ یہاں پہ کر دیا. لیکن بھگت تو عوام رہے ہیں نا، مذاق تو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے. سلمان صاحب بہترین معاشی ٹیم تھی، دعویٰ تو یہ کیا جا رہا تھا اتنی بہترین اور تجربہ کار ٹیم کیوں ناکام ہو گئی؟ دیکھیں پاکستان اپنی سیاسی تاریخ کے سب سے بڑے معاشی بحران اور مہنگائی کے طوفان سے دو چار ہے.
यहाँ अभी कहा गया कि यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में महंगाई का ठेका लिया गया था, तो यहाँ पर तो लोग इमरान खान का भी ठेका लेके बैठे हैं। बात जब मैं थोड़ा सा एक साल पीछे जाऊँगा तो आपको पता है क्या कैफियत तारी होती है। और मैं आपको रिकॉर्ड की बात करता हूँ, कल मैं आपको सारी रेट्स ले आऊँगा कि 2018 से 2022 तक कीमतें अशियाए ज़रूरियात की, आटा, चीनी, चावल, पेट्रोलिंग दुगना हुई, और उसके बाद 2022 से 2023 तक उससे दुगनी हो गई। तो बात यह कि ये वही पार्लियामेंट है, एक ही सिस्टम है, एक ही इलेक्शन के तहत ये हुकूमतें वजूद में आई हैं। और वो जो IMF का बड़ा चस्का लेके कहा जा रहा है कि IMF हमें ब्लैकमेल कर रहा है, तो IMF के तरफ सामना करने पे खुदकशी की बात कौन कर रहा था? और वो एंजॉय कर रहे हैं जिन्होंने IMF का वो मुआहदा साइन किया है। जब तक कि पाकिस्तान के मुआशी बहरान को संजीदगी से नहीं लिया जाएगा, मैं पूछ रहा हूँ कि आज के जलसे में ज़रा एक रेजोल्यूशन लेके आए ना कि हम आने वाले वक्त के अंदर IMF से मुआहदा नहीं करेंगे। खान साहब ने प्लान देना है आज के जलसे में कोई? आप देख लें, आज तक तो प्लान मुझे बताएं, आज तक उन्होंने कौन सा प्लान दिया है? तो 3.5 साल में उन्होंने कौन सी रिलीफ दी थी? और ये जो 1 साल के अंदर उन्होंने कोई एक दफ़ा मुझे बता दें कि पाकिस्तान के लोगों के इश्यूज़ की बात हो। उनका ज़ाती इशू है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक वो इक़्तिदार में नहीं आएंगे उनके नज़दीक पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। चलें, ये मान लिया ना, सब कुछ खान साहब की वजह से हुआ है, लेकिन मसीहाई का दावा तो ये भी तो कर रहे थे। ये पाकिस्तान की हुकूमतों की वजह से हुआ है। ये वो शराफी है लूट मार उसके दौर में। मैं आपसे पूछता हूँ कि पंजाब एक गवर्नेबल सूबा था पाकिस्तान के अंदर। पिछले 4 साल जितनी बदमाशी, अयाशी, करप्शन, लूटमार, और पाकिस्तान के अंदर कभी DC और DPOs रिश्वत से नहीं लगे थे। 4 साल के अंदर पंजाब के अंदर ये होता रहा। क्या ये रिकॉर्ड की बात नहीं है? और मैं नाम, हमारे पैनल के लोग हिस्सा जो खुद कहते थे कि DCOs 2-2, 2.5 करोड़ रुपया दे के पोस्टिंग लेते रहे। बात ये कि ऐसे नहीं होगा कि वो चोर डाकू और ये पीर साहब। बात ये कि जब तक पाकिस्तान की जमहूरियत में जो जमहूर की आवाज़ कोई नहीं बनेगा, लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे और महंगाई के तूफान के आगे बंद नहीं बांधा जाएगा, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत ना मजबूत होगी ना मौसर होगी। और इन हुक्मरानों को और इन सियासतदानों को जवाबदेह बनाना पड़ेगा। इनकी अय्याशी चल रही है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम, उनका चूल्हा नहीं जल रहा, उनके लोगों का रोजगार खत्म हो रहा है, कोई उनको जवाबदेह नहीं है। यहाँ पर जलसे जुलूस पे करोड़ों रुपया खर्च होता है। जाए ना जरा किसी के घर में जाके किसी को रिलीफ फराहम करें। अभी यहाँ बात की गई कि जी वो आटे की फराहमी में बड़ी बदइंतजामी हो रही है। और भाई एक शख्स ने अगर एक स्कीम दी है, वो खुद जा रहा लोगों को सस्ता आटा फराहम कर रहा है, उसमें बदइंतजामी होती है। कौन सी ऐसी स्कीम है जिसमें बदइंतजामी नहीं होती? किसी शख्स के इस जज्बे को भी आप बैठ के मजाक उड़ाते हैं। तो ये अगर ये सूरत हाल तारी है, और ये अगर पाकिस्तान के दानिश्वर कह रहे हैं, तो फिर इन दानिश्वरों और इन तजियाकारों के आगे भी बड़ा सवालिया निशान खड़ा है कि ये किस हद तक क्राइसिस के ज़िम्मेदार। ठीक है, डॉक्टर साहब बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, उनके मुस्कुराने की वजह जानूंगी इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब बड़ा मुस्कुरा रहे थे आप, मुस्कुराते हुए बता दीजिए, IMF कह रहा है पहले बैरूनी यकीन दहानी फिर मुआहदा होगा, ये क्या मामला है? देखिए, जहाँ तक IMF का ताल्लुक़ है उसमें भाई टाइम लगेगा। उनको ये गारंटी चाहिए कि सऊदीया या UAE या वाकई कमिटमेंट करें कि आपको पैसा देंगे, और वो बाकायदा इन्फॉर्म करें IMF को। फिर वो पहली स्टेज का एग्रीमेंट होगा, वो एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास तो कहीं बाद में जाएगा। तो लिहाजा मेरा ख़्याल ये है कि कुछ अभी टाइम लगेगा। फौरी तौर पर जो हमें ख़बरें सुनाई गई थी वो सियासी बयानात थे, फौरी तौर पे मुमकिन नहीं है। दूसरा ये है कि जो इस वक्त सब्सिडीज़ वगैरह दी जा रही हैं, वो भी एक इशू अनकरीब उठने वाला है। अगरचे हमारी हुकूमत वो कुछ और बयानात दे रहे हैं हमारे मिनिस्टर, लेकिन वो भी एक इशू आपको नज़र आएगा कुछ अरसे के अंदर, मेरे ख्याल 1-2 हफ्ते के अंदर IMF के साथ। तो IMF के साथ जो है ना, या तो अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो अब तो आप गेम स्ट्रेट खेलें, लेकिन प्रॉब्लम हमारी ये है कि बंदे की पर्सनैलिटी एक होती है, जो एक जगह गड़बड़ करता है दूसरी जगह भी गड़बड़ करता है। बात यह है कि जिस तरीके से लड़ाइयाँ हमारी सियासत के अंदर की जा रही हैं, जिस किस्म की बातें हमारे यहाँ चल रही हैं, उससे ना IMF के मायदे में कोई मदद मिलेगी और ना पाकिस्तान की इक्तसादियात में, क्योंकि जो भी इक्तसादियात के तो फैसले हो ही नहीं रहे ना, सियासत के फैसले हो रहे हैं। और जो थोड़ा बहुत सियासत की जो बातें हो रही हैं, जो इक्तसादियात की बातें कि आटा तकसीम कर दो, लैपटॉप तकसीम होंगे नौजवानों में, और नौजवान हमारे इतने दानिशमंद हैं
کہ وہ لیپ ٹاپ بھی لیں گے اور ووٹ پھر بھی اپنی مرضی سے دیں گے. لیپ ٹاپ سے ووٹ نہیں فرق پڑتا. یہ تجربہ پہلے بھی انہوں نے کیا ہے. اور ویسے بھی دنیا میں کوئی ایسا ہمارے پاس مثال نہیں ہے کہ لیپ ٹاپ کی تقسیم سے معیار تعلیم بڑھ جاتا ہے. اچھا. ہمیں تو آج تک دنیا میں کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا. خیر چھوڑیے اس بات کو, اقتصادیات کی طرف آتے ہیں. دیکھیے اقتصادیات کے لیے آپ کو پیور اور کولڈ بلڈڈ طریقے سے اقتصادی فیصلے کرنے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے فیصلے سیاسی بنیادوں پر, جو آٹے کی تقسیم کی جو بات کی جا رہی ہے وہ آٹے کی تقسیم بھی سیاسی بنیادوں کی وجہ سے ہے. اگر وہ اقتصادی فیصلہ ہوتا تو آپ کو چاہیے یہ کہ جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے کان کھینچیں. اچھا. وجہ یہ ہے کہ رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی. کچھ لوگوں میں آٹا تقسیم کر دو تاکہ وہ تعریف کریں, لیکن اس سے زیادہ جن کو آٹا نہیں ملتا وہ آپ کے خلاف ہوتے ہیں. اچھا. اور دوسری طرف بزنس طبقے کو ہاتھ نہیں لگانا, آڑتیوں کو کچھ نہیں کہنا, بزنس کو نہیں کہنا, کیونکہ ووٹ انہوں نے ادھر سے لینا ہوتا ہے, فنڈنگ بھی ادھر سے ہماری حکومت والوں نے لینی ہوتی ہے. لہٰذا آپ یہ مارکیٹ کو کنٹرول کریں بجائے اس کے کہ آٹے کی تقسیم کے لیے لوگوں کو ذلیل کریں. آپ بجائے یہ کریں کہ آٹا مارکیٹ میں سستی قیمت پہ آئے. اور جو یہ طریقہ ہمارے ہاں ہو گیا ہے کہ جو مرضی پرائز لگا دیں, اور آج آپ پرائز ہے کل کو آپ اگلی پرائز ہوگی, دکاندار آپ سے کہتا ہے جہاں سے ملتا ہے جا کے لے لو. اب آپ وہ جو ڈبے کا دودھ ہوتا ہے جس کے اتنے باتیں کی جاتی ہیں, اس کی ذرا پرائز تو دیکھیں نا آج کل کہاں پہنچی ہے. آپ صبح جائیں گے پرائز نہیں لگی ہوگی. وجہ اس کی یہ ہے کہ جن کو کنٹرول کرنے سے آپ پرائز کو کنٹرول کر سکتے ہیں وہ تو ہیں ان کے چہیتے. ایگزیکٹلی. ان چہیتوں کو کچھ نہیں کہنا. تو ضرورت اس بات کی کہ آپ پرائز کو کنٹرول کریں اور اپنی مینجمنٹ کو بہتر کریں. لیکن صافی صاحب پلان ہے کوئی حکومت کے پاس یا عوام نے ایسی مہنگائی کی چکی میں پستے رہنا ہے؟ نہیں, حکومت کے پاس تو کوئی پلان نظر نہیں آ رہا. اگر اس طرح ہوتا, آج ڈان اخبار نے ایلوسیو ڈیل کے نام سے ایک لکھا ہے اس بارے میں جو آپ کا موضوع ہے, اور انہوں نے آغاز ہی آپ کے اس سوال سے کیا ہے کہ پلان بھی نہیں ہے, اور اب حکومت نے IMF کے حوالے سے اتنے زیادہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے ہیں کہ پاکستانی عوام تو پہلے ہی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. IMF کو بھی اب پاکستان کے کسی سٹانس پہ یقین نہیں آ رہا, اور شرمناک حد تک بلکہ عبرتناک حد تک 2 مرتبہ اسحاق ڈار صاحب کی جو موقف تھا IMF کے نمائندے نے خود میڈیا کے سامنے آ کے اس کی تردید کی ہے. تو IMF نے تو اب کل کے پاکستان کے ساتھ جو ہے یہ جو باقی ساتھیوں نے بات کی, یہی لگ بھگ IMF کا بھی موقف ہے کہ اعتماد کا فقدان ہے. اور دوسری جانب اگر IMF نہیں ہاتھ آ رہا تو ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا کہ حکومت کے پاس دوسرا کوئی پلان ہے IMF کے علاوہ, کیونکہ جو کچھ چائنا نے دینا تھا تھوڑا بہت وہ دے دیا ہے. سعودی عرب نے پہلے سے بتا دیا ہے کہ جب تک IMF کے ساتھ ڈیل نہیں مکمل ہوتی تو کچھ نہیں کر سکتے. UAE کا بھی یہی حال ہے, قطر بھی یہی کہہ رہا ہے. باقی ممالک تو ہے ہی نہیں کہ وہ IMF کے بغیر جو ہے آپ کی کوئی مدد کرے. پلان کچھ نہیں ہے حکومت کے ساتھ. لیکن اس سے زیادہ تشویشناک بات جو یہ ہے کہ ہمارے جو متبادل قوت ہے سیاسی, عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں, ان کی طرف سے بھی اللہ کرے جس طرح آپ فرما رہی ہیں کہ آج مینار پاکستان میں ان کی طرف سے پلان دیا جا رہا ہے, تو ہمیں انقلاب, تبدیلیاں, حقیقی آزادیاں وہ اپنے پاس رکھے اور اپنے جو ان کے فدائین ہے وہ ان کے لیے وہ حاصل کرے. ہمیں آٹے کا انتظام اس کا کوئی اہتمام کرے, اس کا کوئی انتظام کرے, اس کا کوئی پلان دے کہ آنے والے دنوں میں آٹے کے لیے بالکل. لمحہ فکرہ یہ ہے کہ دونوں طرف ہی کوئی پلان نظر نہیں آ رہا. گزارش ہے حکمرانوں سے کہ سیاسی لڑائیاں ایک طرف رکھیں اور وہ عوام جن کے ووٹ کی آپ کو ضرورت ہے ان کو ریلیف فراہم کیا جائے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.